Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Alhamdulillah, as per our discussion and as per what we decided last time around, Allah ki tawfiq sabse barkar, inshallah we're going to start with Tafseer. And the way we're going to do it is कि एक session Tafseer का करेंगे and then एक session Hadith का करेंगे. And Tafseer में हम start करेंगे from the back end of the 30th juz. तो 30वें पारे के आखिर से शुरू करेंगे, क्योंकि और कोशिश ये करेंगे, अपने आप को एम ये देंगे कि जो 30वें पारे की आखिरी 10 सूरतें हैं वो हम सबको याद हो जाए. Right, so that's the target that we're going to set for ourselves. से अब से लेके रमज़ान तक quite a lot target. तीसरा महीना है, 6 महीने में 10 सूरतें I think is fair enough. अगर हम चले तो 2 सूरतें पर मंथ भी करें तो आखिरी महीना हम रिवीजन के लिए रख लेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा काम. ठीक है. सो और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर हम इन सूरतों को साथ साथ याद भी कर रहे हों और ये हम कर भी रहे और ये हम इनकी समझ भी आ जाए, इफ़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज सूराज एज वेल, तो जो हमारा और फिर हम एक सेशन इंशाल्लाह सूरह फातिहा का रख लेंगे. सो वन सूरह फातिहा का व्हेन आई से वन सेशन दैट मीन्स के a complete set for Surah Fatiha. If somebody is in Assalamu alaikum Umar, if somebody is in a jaldi hai Surah Fatiha समझता है कि शुरू में समझ ले, तो I already have Surah Fatiha Tafseer done. It's in 10 sessions, so 10 hours for Surah Fatiha. Inshallah, when we do it, we'll do it less. We'll not take 10 hours, but if you want, if you पहले से समझना चाहते हैं, I can share the recording of that and you can do that. But I was just sharing Umar के we've just literally started. इंशाल्लाह इरादा ये है कि हम 30th जुज़ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे. We set ourselves a target कि हम अब से लेकर रमज़ान तक we'll do 10 सूराज हम याद भी कर लेंगे, जो आखिरी 10 सूरा हैं from सूरह फील से लेके सूरह नास तक, एंड ये सब याद भी कर लेंगे और इनकी तफसीर भी कर लेंगे. तो इससे इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि व्हाट दिस विल डू फॉर अस इसके जब हम नमाज पढ़ा करेंगे तो दैट वुड गिव अ होल लॉट डिफरेंट मीनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ विल बी ए अंडरस्टैंडिंग, बी इन तमाम सूराज में बहुत से जेम्स हैं दैट विल कम थ्रू. प्लस as you will see inshallah, these surahs, they all come with a lot of benefits which if we do on a daily basis, it can bring a lot of barakah to our life. Quran Pak की तफसीर शुरू करने से पहले just few things to keep in mind. एक हमने last सेशन में बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि एक हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि ज़ीनत को अपनाओ in everything, you know, beautify everything that you do in worship of Allah subhanahu wa ta'ala, if I put it in simple words. And I said कि namaz, Rasulullah, the most beautiful thing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the sunnah of Rasulullah. And the sunnah of Rasulullah was that when he would go for prayer or when he would teach
or when he was always teaching, when he would sit with the Sahaba Ikram to tell them anything, he would 99% of the time he would be wearing an imama. In fact, and this is what I'm wearing right now is an imama. In fact, I said, one must act what one preaches. So آج میں خود امامہ پہنتا ہوں کہ حالانکہ میں نے بہت عرصے سے امامہ نہیں پہنا تھا. In UAE we just don't wear imama. So but I said کہ نہیں آج I must امامہ اس لیے بھی نہیں پہنتے بیکاز جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی امامے والے کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ویسے ہی ذرا جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں, دور بھاگتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون آ گیا, کہاں پہ پھنسنے لگا ہوں. لیکن کیونکہ اب آپ سب سے تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو چکی ہے اور we did that session yesterday as well. So I think now in imama it will be an understanding کہ امامے کی significance یہ. In fact if we go back to the book of Hadeeth, اس میں امامے کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ والا پورشن ہوتا ہے نا امامے کا, this one which is like hanging out, اسے کہتے ہیں شملہ کہتے ہیں امامے. اس کی لینتھ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قسم کے امامے پہنے, وہ کتنی لینتھ کا چھوڑتے تھے, جو عام کپڑے کی نکلی ہوتی ہے اس کی لینتھ کتنی ہوتی تھی. ایون ٹو دیٹ ڈیٹیل things are captured. There are three ways of wearing an imama. بالکل چھوٹا کر کے ایک اتنی لینتھ چھوڑ کے اور ایک مڈ وے تھرو. پھر دین ایک وہ ہے جو کہ ہم عوام اسٹائل میں دیکھتے ہیں سامنے رکھنا. So all of this is basically sunnah which we, because we're not familiar with all of this, تو ہم سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ یہ کون ہارڈ کور مولوی ہیں, لیکن this is all part of sunnah and we do things as per sunnah because that brings barakah. Whatever we are doing is all good, but if it lacks barakah, it will not change the hearts. What we are here for is to change the heart. We want یہ جو ہم ایک پیالہ لے کے آئے نا, اس پیالے کو چمکائیں اور اس میں بہت سا نور جمع کر کے لے کے جائیں. وہ نور جو کہ which stays with that, which pulls us, جو کہ ہمیں which ایک شخص تھا وہ کہتا ہے کہ اپنے شیخ سے اپنے تعلق کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا کہ مجھے کافی عرصہ اپنے حضرت کے ساتھ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا. میں واپس گیا تو کافی مختلف گناہوں کا عادی تھا. اس دفعہ جب فرق یہ ہوا کہ جب میں گناہ کرنے لگا تو میں جب گناہ کی طرف قدم اٹھاتا تو میری نظروں کے سامنے وہ شیخ آ جاتے, میں پھر شرمندہ ہو کے رک جاتا. ہر دفعہ جو ہے وہ آیا تھے تو پھر فائنلی میں نے ارادہ ہی بدل دیا کہ میں کرتا ہی نہیں. So that's the sort of, and what I mean, وہ شیخ کا کوئی کمال نہیں تھا. It was the barakah that was there and his ikhlas in learning from him that basically acted as a mean from stopping him from doing that wrong. So that's what it is. We want کہ جب ہم اس طرح کی کسی مجلس میں آ کے بیٹھیں تو ہم اس نور کو اتنا اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہم جو ہے وہ it stays with us. So few things that are important in that. ایک اور چیز جو تفسیر پڑھنے سے پہلے just to برکاته if we realize کہ ہم کام کرنے کے لگے ہیں تو اس کی کرنے کا مزہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. It's like کہ عمر جب آپ لوگ کو DSL کھلاتا ہے تو اس سے پہلے ایک بڑی اوپننگ سیریمنی زیادہ کرتا ہے. اب تو وسیم اکرم کو بھی لے کے آ جاتا ہے کہ just to get that point in کہ کتنی کوئی آپ لوگ کو بڑا کام کرنے لگے. It's not a simple سی چیز نہیں ہے کہ آپ بس ایک کوئی کرکٹ میں کھیل رہے ہیں, بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح just to highlight کہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کتنی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو. اب یہ دوبارہ ایک سوال آ رہا ہے جو کہ میرے اسٹوڈنٹس کا ایگزام ہے, ان سے جی بسم اللہ.
So I was saying کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you are those who learn the Quran and teach it. یہ بڑی چھوٹے سے الفاظ ہیں, hardly 7 words, but very very strong words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala who are the, مطلب if چلے اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو سورہ رحمان کے شروع میں اور قرآن میں بہت سے مختلف جگہوں پہ he introduces himself as رحمان. and رحمان کی جو لفظ ہے وہ ہے جس کی رحمت انلمیٹڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت بنائی تو اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. 99% of رحمت he kept it with himself and only 1% of رحمت was sent down on this world. اب جب سے یہ دنیا بنی تب سے لے کے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس میں جتنی ایکٹس آف رحمت ہے اچھا اب یہ رحمت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کے لیے خاص ہو, یہ ہر جاندار کے لیے. You would have witnessed many a times an animal being protective of its own kind, right? Elephants کے اندر, چونٹیوں کے اندر, کسی کے اندر بھی دیکھ لیں, there's this act of kindness, this act of protectiveness. یہ ان کی رحمت ہوتی ہے. وہ ایک مرغی جو ہے وہ اس کے چوزے کو مرغی بھی اپنے پر پھلا کے کھڑی ہو جاتی ہے روکنے کے لیے. وہ اس بلی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, ہر ایک کے اندر جو ہے یہ اس کی محبت, اس کی رحمت کی انڈیکیشن. اب یہ جو ساری ہر ماں انسان کی, ہماری اپنی مائیں جو ہیں, ہاؤ کیئرنگ, ہر ایک ناراض ہو جاتے ہیں, امی کبھی ناراض نہیں ہوتی. امی ناراض ہو بھی جائیں تو خود بھی ایک طرف بیٹھ کے جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے, بچہ دوسری طرف بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں رحمت ڈالی ہوئی. اب یہ رحمت جو ہے جو کہ ہم عدل سے ابد تک دیکھتے رہیں گے, وہ رحمت صرف 1% ہے. 99% of this rahmat is with Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah subhanahu wa ta'ala will bring out on the day of judgment. So on that day there would be extreme rahmat. But Allah subhanahu wa ta'ala, he says that he has, ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, 2 نام صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیتے ہیں, رحمان اور رحیم. یہ دونوں they are both to do with رحمت, they are both interlinked, they are both to do with رحمت. رحمان جو ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ رحمان is for, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے, غیر مسلمان ہے, فرما بردار ہے, غیر فرما بردار ہے. رحمان ہر ایک کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہر شے, چاہے وہ جاندار ہو, غیر جاندار ہو, انفیکٹ نہ صرف دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہر شے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ has this act of caring for somebody. اس لیے تو ہر ایک زندگی میں کچھ نہ کچھ پاتا ہے, ہر ایک اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. ہم سب جیتے ہیں, رہتے ہیں, خوش ہیں, غم ہر ایک کی زندگی میں. That's part of Allah subhanahu wa ta'ala's rahmat, that is being Rahman. And Rahim is specifically for مسلمان. اب اس میں بہت ڈیبیٹ ہے, بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ رحمان, اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, ہر ایک کے لیے خاص ہے. لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے, ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ خاص ہے. جب انسان ایمان والا ہو جاتا ہے, ایمان لے آتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو تھوڑا سا بلند کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو, جنہوں کے, اور قرآن پاک کی بہت سی مختلف آیات ہیں which are proof to show کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خاص کیٹیگری رکھتے ہیں. لیکن ایمان والوں میں بھی there is a further categorization. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے مطابق خیرکم, اب یہاں پہ جو خیرکم ہے, this is a further sub category of those جو کہ انسانوں کے اندر, ایمان والوں کے اندر ایک further category ہے which خیرکم من تعلم القرآن.
جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو قرآن کو پڑھنے والا شخص ہے، قرآن کو سیکھنے والا شخص ہے، اٹس سڈنلی این ایلیویٹڈ جاب. میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ حدیث سمجھاتا ہوں کہ ہم سارے کارپوریٹ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور کارپوریٹ سے بھی ہیں، اس لیے دو ایگزامپل یہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گا. زیادہ تر کارپوریٹ ورلڈ میں ایک ہوتے ہیں گریجویٹ پروگرام ہوتا ہے، آپ سب کا گریجویٹ پروگرام ہوتے ہیں. جو گریجویٹ پروگرام کے اندر آتے ہیں وہ تھوڑے سے ذرا ایکسلریٹر اس کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جلدی ان کو 4-5 اسائنمنٹس کرا کے پھر مینیجر لگا دیا جاتا ہے. یہ گریجویٹ پروگرام کے تھرو آیا ہے، اس کے اوپر کمپنی انویسٹ کر رہی ہے، اس کو کر رہی ہے. تو یہ جو تعلم القرآن والی کیٹیگری ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریجویٹ پروگرام والی کیٹیگری. ان پہ سی ای او نے ایک خاص جو ہے وہ نظر رکھی ہوتی ہے. ہی از اے اسپیشل آئی آن دیم. تو ان کے ساتھ ایک خاص ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ اگر اچھے کرتے رہیں گے، ان کی پرفارمنس اچھی رہی تو وی ہیو ایئر مارک دیم ٹو گو آن اینڈ ڈو بگر تھنگس ان آور کنٹری. یہ وہ چیز ہے. اب اس کو دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بیکاز یہ چیز جو ہے دس از این اپرچونٹی اینڈ آلسو اے ہیوج ریسپانسبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم. اپرچونٹی کس طرح ہے؟ اپرچونٹی تو اس طرح ہے کہ جیسے میں نے گریجویٹ پروگرام کی ایگزامپل دی کہ اگر اف یو آر آپ گریجویٹ پروگرام میں ہیں، یو نو کہ اف آئی ڈو ویل 6 months assignments here, 6 months assignment there, here, 2 years into my graduate program, I'm bound to make a mark, and then even then مجھے جو ہے وہ ہائی ایکسپریشن کے اوپر ہی رکھا جائے گا. ہائی ایکسپریشن پروگرامس اسی طرح کام کرتے ہیں. دیر آر آلویز این اپرچونٹی بیکاز دا ہول از اے کمپنی فوکس آن یو، رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو سیکھ رہے ہو اور قرآن کو سیکھو گے اس کے آداب کے ساتھ، اس کا جو حق ہے اس کے ساتھ، then there is an opportunity for you to come. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپرچونٹی کیا ہے؟ the ultimate goal is تقویٰ. اس کے بارے میں ہم رمضان میں بہت بات کی تھی. جن ساتھیوں کو نہیں پتہ انشاءاللہ will find out more about that. But the ultimate goal is to attain that level of closeness of Allah subhanahu wa ta'ala where this feeling is dominant that Allah is with me and Allah is watching me. And then out of the love of Allah we do everything. That is basically taqwa. That state of heart is the ultimate requirement. So here is an opportunity. If I go this, I'll achieve that level very, very easily. It's also a huge responsibility. Responsibility is just like when you're on a high profile assignment, slight mistake on your part, and that means you're out, right? So while it elevates you, it also at the same time puts you in the spotlight. So a huge responsibility comes on you. Now you are not just an ordinary person کہ میں کرتا ہوں. اب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے قرآن کو سیکھنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا اپنی تعلیمات آپ تک پہنچنے کے لیے. Any one of us who is here is not here because there is something great about us. There is nothing great about us. None of us. It is only and only کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی اچھی چیز ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ہمیں کسی کی دعا لگ گئی، کسی نے ہمارے ماں باپ نے، کسی کی ہم نے کچھ مدد کر دی، کسی نے کچھ کہہ دیا، یا ہمارے کوئی کام اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ٹو پٹ اس انٹو دی ہائی پرفارمنس پروگرام کے اندر ہمیں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ تھنک آف اٹ دیٹ دس از اے ہائی پرفارمنس پروگرام which means that there's a huge opportunity and there's a huge responsibility. It is a huge responsibility. Now, if we don't perform, that means that basically Allah ke diye hue mauke ko humne ٹھکرا دیا. So do not take it light as well. Do not think it's an optional thing. It was optional till we joined. But now that we have joined, and we haven't joined because of any greatness of ours, Allah نے پکڑ کے ہمیں یہاں لے آئے. That means that اب اس کو نبھانا ہے، اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ہم نے we have to act on. So that's ایک بات. دوسری بات
وہ یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن. خیرکم من تعلم القرآن ایک اور چیز جو ہائی لائٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں بیکاز اب آپ ایک ایلیویٹڈ قسم کے لوگ ہو گئے وچ مینس کہ اب آپ ایک ڈفرینٹ ٹیئر آف لوگوں میں آ گئے. اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں کہ when we are traveling all of us can vouch for that we can always tell who's traveling business class, right? کس طرح؟ بیکاز ہم جاتے ہیں اکانومی والوں کی لائن میں لگتے ہیں, وہ بزنس کلاس والے آتے ہیں, کارپٹ بچھی ہوتی ہے, ان کا ڈیسک الگ ہوتا ہے. آپ کو شروع میں ٹکٹ اپنا بورڈنگ پاس لیتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ آئے تھے آرام سے ٹہلتے گئے, وہ جا کے انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس لے لیا. حالانکہ جو and when we have traveled business class ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہماری فلائٹ پہ کون ہے, رائٹ. لیکن جب ہم اکانومی میں ہوتے ہیں تو بزنس کلاس والے فوراً پہچانے جاتے ہیں کیونکہ آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, بچے بھی رو رہے ہیں, سامان بھی گر رہا ہے. موسٹلی اکانومی کلاس میں تبھی ہوتے ہیں پوری فیملی ساتھ ہوتی ہے. بزنس کلاس میں جاتے ہیں جب اکیلے جا تو اب وہ جو ہے وہ سب شور مچا ہوا ہے, اور وہ بھائی جان آئے آرام سے, انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس لیا ہے اور اسمائل کرتے ہوئے چلے گئے. پھر آپ جا کے وہ باہر گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھائی جان راؤنڈ سے آرام سے ہو کے آ گئے, اور آپ کو انہوں نے کہا کہ جی جب آپ کا وہ اناؤنس ہوگی, سیگمنٹ اناؤنس ہوگی, تب آپ بورڈ کریں گے. بزنس والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اینی ٹائم دے کین گو. سو انسٹنٹلی ان اے کراؤڈ the one who is of the higher class he stands out, right? اس ایگزامپل کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ you can all relate to this concept کہ کس طرح standing out کس طرح. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن, that means کہ اب آپ لوگوں سے ایلیویٹ. اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یار ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں, ہم قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور اب الحمدللہ we all are now from tonight officially قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹ. لیکن اب ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ ہم قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اب ہم اکانومی کلاس نہیں رہے, اب ہم بزنس کلاس ہو. اب لوگ ہمارے ایکشن کو دیکھ کے یہ کہیں گے وہ یار دیکھو اپنی طرف سے تو بڑا قرآن والا بنتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پاتا. قرآن پڑھنے والے کا یہ حال ہے تو آگے کیا ہو. ناؤ اسی طرح جیسے سیلیبریٹیز کا کوئی ایک حرکت جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے, اور عام لوگ جو کچھ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ when you are an influencer, now because you're carrying something on you which has a lot of weight. So your actions, the way you behave, the way you act, the way you perform has a meaning to it, because now you're a student of Quran. So that's another huge responsibility that you carry. And پتہ ہے سب سے پہلے کون جج کرتا ہے اس کو؟ سب سے پہلے جو جج کرتے ہیں نا ہماری بیگمات ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھا یہ سیکھا ہے آپ نے قرآن میں, بڑا قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں, یہ تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح چیخنا ہوتا ہے, ایسے بدتمیزی کرنی ہوتی ہے, یا ایسے بولنا ہوتا ہے. سو ہاں بڑا میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, میں کبھی محنت کیا. So this is it really homes in like that. So it's not an easy thing. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی بات ہے خیرکم من تعلم القرآن, لیکن اس کے پیچھے اس میں بہت ڈیپتھ ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو ریوائز کر لینا تھوڑا سا ذرا اہم ہوتا ہے, تاکہ ہمیں جسٹ ٹو ریئلائز, لیٹ اٹ سنک ان آن اس کہ what big task we're about to do. قرآن پاک کو پڑھنا, سمجھنا, اس کا طالب علم بننا is not, اس کا آسان بہت ہے. It's not کہ اس کو ڈر کے بند کر دیں, but it's a huge response. This is that high performance program that anybody would dream of in a corporate world. This is you get on this program, you're sure shot that you do it right, you're going into the C group, ٹھیک ہے نا, CX جو ہے آپ you can be expected. اب اللہ کے نزدیک سی ایکس جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ چیز آپ دیکھ لیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ عزت. You pick up any person's name, جس نے قرآن کی خدمت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واقعی مقبول بنایا. ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی قرآن کی خدمت بے انتہا ہے. ہاں وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہیں ان میں سے نہیں ہے. He is not one of those. لیکن بیکاز انہوں نے قرآن کی بہترین خدمت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ان کے لیے خاص روٹ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مقبول کرتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں ان کی ایک ٹھاپ بیٹھ جاتی ہے. And he is one of those. نعمان علی خان صاحب، he is not even an عالم، مطلب ان کو تو کوئی اسکالری وہ بھی نہیں ہے. He is a self-learned person, but because انہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی، in an environment where he lived, in the surroundings that he is, to create that love for Quran, لوگوں کے دل میں ان کی ایک چھاپ. اسی طرح آپ کسی بھی اس کے اوپر چلے جائیں، میں باقی علماء کے نام لوں گا تو آپ شاید ان کے واقف نہیں ہوں گے، بٹ یہ دو نام شاید سب نے سنے ہوئے، اس لیے ان کی مثالیں. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ کے کام کرتا ہے پھر وہ واقعی ایک پوزیشن اٹین کرتا ہے. اس کی حدیث مبارکہ کی جو آخری بات ہے وہ اس حدیث کا آخری پارٹ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن کو سکھانا ہے کہ جو بات آئی that comes after سیکھنا. That in itself has couple of meanings to it. The first meaning that it has is that اللہ کے نزدیک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے compared to the one who is teaching. طالب علم جو ہے اللہ کے نزدیک بہت 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 بڑا مقام رکھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں طالب علم کے just to explain the significance of طالب علم، ایک حدیث مبارکہ میں رسول نے فرمایا کہ جب when a student comes out of his house to seek ilm, Allah subhanahu wa ta'ala orders the angels to spread their wings so that he may walk over them. So today when all of you made an effort, and this is just to encourage online آنے میں نے ابھی تک نہیں کسی علماء سے سنا کہ وہ فرشتے پر کیسے پھیلاتے ہیں، میں بھی اس میں بھی کوئی ہو، لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے جو چیز ہے کہ جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے تو یہ بات آتی ہے کہ اس کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. کارفور تک تو نہیں صاحب جو ریاض میں ان کو معافی ہے. ہاں نہیں but on a serious note, in today's world coming online is contributed because it just, in other words, it can be taken as the one who has put in the effort, right? اور فرشتوں کے پر پھیلا دینے کا مطلب is the honor that is given. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے اکرام کے لیے مقرر کر دیتے. اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی میں موجود مچھلیوں، بلوں میں موجود چونٹیوں اور ہوا میں موجود چڑیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے استغفار کریں. بڑی سوچنے والی بات ہے کہ بھائی میں علم پڑھنے جا رہا ہوں، میں ایم ہیئر ٹو اسٹڈی قرآن، اس میں مچھلیاں، چونٹیاں اور پرندوں کو مطلب رات کے 11 بجے 9 بجے کیوں اسائن کر دیا کہ بھائی یہ بندے کے لیے یہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے بات پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ رحمت کے بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جو اللہ کی تجلیات آ رہی ہوتی ہیں، جو نور آ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں.
تو جو طالب علم کے لیے اللہ کی رحمت ہے وہ ایک خاص رحمت ہے، خاص. اب چونکہ وہ اس طالب علم کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا اصول یہ ہے کہ وہ بارش کی طرح ہوتی ہے. بارش جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ صرف میرے گھر کے اوپر آ کے بارش ہوگی. جب بارش ہوگی تو وہ پورے علاقے کو گیلا کرے گی. صرف حالانکہ شاید وہ اللہ کسی ایک نیک بندے کے لیے ہی بارش ہو رہی ہو، لیکن وہ پورا شہر اس بارش کو اس کی برکت سے انجوائے کرتا ہے. اسی طرح جب طالب علم کے لیے جب وہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آتا ہے تو وہ صرف اس طالب علم کو نہیں بلکہ ہر اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو اس کی رحمت سے وہ سیراب کرتا ہے. تو چونکہ وہ سبب بنتا ہے اس نور کے آنے کا، تو پانی میں موجود مچھلیاں بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، بلوں میں موجود چونٹیاں بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور آسمان میں موجود پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. Because everybody gets to benefit, so as a payoff, they are assigned to do istighfar for him. Huge. رسول نے فرمایا کہ طالب علم جو ہے student of knowledge, and like I said that all of you by virtue of being here have now, whether you like it or not, become student of knowledge, right? آپ کو جب انرول کیا تھا تو ہم نے آپ کو یہ نہیں بات بتائی تھی ناؤ یو نو کہ آپ لوگ بن گئے ہیں. بٹ رسول نے فرمایا کہ طالب علم ایک عابد کے سامنے، عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد وہ جو شخص بیٹھا نفلیں پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، مصلی پہ بیٹھا ہو، تسبیحات پڑھ رہا ہو، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہ طالب علم کے حصول میں لگا ہو وہ ویسا ہی ہے جیسے ستارے 14ویں چاند کے مقابلے میں. Do you see even stars when it is full? You don't even see stars. Okay. So a student is like a full moon compared to a person who is fully involved, engaged in just Allah subhanahu wa ta'ala کی عبادت میں, who is just like a star. اس کی روشنی میں انہیں کیوں؟ اگین بیکاز جو طالب علم سیکھتا ہے وہ it becomes a source of greatness. کو لوگوں کو دین کی طرف کھینچنے کی طرف، لوگوں کی it's not just goes to him, he then becomes a source for others to come to goodness. اس کی وجہ سے just like a full moon acts as a light for in the darkness, a student of ilm becomes a source of light when جب ہم ایک ظلمت کے ماحول میں رہ رہے ہو. And then Rasulullah said, and this is the biggest honor that one can have, is that Rasulullah said that the one جو طالب علم ہوتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے. He is the inheritors of the prophet, because the prophets don't leave behind them any dirham or dinar. They leave the knowledge which the student requires. So to become an inheritor of a prophet, there can be no bigger honor than that. ہم نے دنیا میں ایک اصول دیکھا ہے کہ جو اپنی نسل سے ہوتا ہے بندہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. بادشاہ اپنے بچوں کو نکال لیتا ہے. سو مچ سو کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی پریزیڈینشل وہ کیا ہوتا ہے ایکسکیوز لینے کی کوشش کی کہ اس کو پارڈن لینے کی، اس کو کچھ نہ کرو. فطرتی چیز ہے کہ جب میں پاور میں ہوں تو اپنی نسل کو جو ہے میں بچا دوں. تو وارث نسل سے ہی بنتے ہیں. اگر ہم انبیاء کی وراثت میں سے ہوں گے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ روز معیشت چونکہ ہم وارث ہوں گے تو انبیاء ہماری شفاعت کریں گے کہ ان کو تو بچا دیں. تو یہ جو ایک چھوٹی سی ہم نے محفل لگائی ہے، سجائی ہے، کہنے کو تو بڑی انسگنیفیکنٹ سی بس ایک کیجول گیٹ ٹوگیدر ہے، بٹ ان اٹ سیلف یہ بہت مونیومنٹل کا اس کی جو ویلیو ایڈ ہے وہ بہت بہت بڑا ہے. It's not a minor thing that you all have started. So ہر ممکن کوشش کریں
In fact, what I make my students do a pledge to themselves, not to me or to Allah, but to pledge to themselves کہ کچھ ہو جائے ہم اس سے ڈراپ آؤٹ نہیں ہوں گے. لیونگ از ناٹ این آپشن. بیکاز ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جب اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ شیطان کو ہوگی. میں نے اس دن شاید آپ لوگوں میں سے کوئی تھا اس سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ کہا کہ میں جو ہے آپ ان لوگوں کو جا کے خراب کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کروں گا جو کہ صراط مستقیم پہ. نہیں کہا کہ جنرل پبلک کو جا کے میں خراب کروں گا. اتنا شیطان بہت سیانہ بندہ ہے، اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کہ جو اس and there is no better straight path than the path that you have taken. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کی راہ پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو ان کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. So صراط مستقیم is straight path. So there is no more straighter path. Where does that straight path leads to? It leads to Jannah. There is no more straight path than being a student. اس لیے nobody who is a teacher would ever say I'm a teacher. They would always say we are a student, because you always want to keep yourself registered as a student of deen, because the significance of a student of deen is so much کہ آپ دیکھیں نا رسول اس میں بھی خیرکم من تعلم القرآن، جو سیکھ رہا ہوتا ہے قرآن وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت والا. سیکھنا. اس میں ایک اور میں خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں ہمارے دین کی، وہ یہ ہے کہ before I come back to the شیطان ٹاپک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ اگر اللہ does not see the end result, he does not see کہ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے کتنے بڑے عالم بن گئے، کتنا کچھ کر لیا. اللہ sees what effort we are putting in. If I have a very tough job, I go to Abu Dhabi in the morning and I have this and I have that, but I say کہ نہیں یار یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, and despite all the difficulties I come, Allah will see the effort that I am putting in, and He will reward me according to my effort. The more difficult it is for me to do this, and the more effort I put in for this, the higher the return. And the returns are not in form of cash. The return is the form of change of heart. ہمیشہ یہ یاد رکھیں، جب یہ دل بدلنا شروع ہوتا ہے نا, there is no sweeter feeling than that. اور یہ واقعی ایک sweetness ہے جو کہ انشاءاللہ I promise you, you will experience. You will feel that sweetness in your mouth. وہ آپ کو ایک لطف آئے گا جب اللہ کی محبت will start coming into your heart. And it cannot be explained. یہ حال ہے کال نہیں ہے. It is experiential. I can never explain it to you. But ask anyone who has experienced it. He'll tell you کہ yes, یہ جب آتی ہے, there is nothing more sweeter than that. So that is what we have. اب شیطان کو اس سے بہت تکلیف ہے. He'll create every kind of difficulty that it possibly can to stop you from it. And that's why we'll fight it in every possible way we can. We'll have it in person with all the delicious food as an incentive. We'll have it online for those who can join online. We'll keep it as a recording so that you can listen afterwards. Right? But ہمیں effort ڈالنی ہوگی for us to stay tuned. اس کے لیے ایک کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے آپ سے, وہ یہ کہ there is no giving. میں نے اب now that I have registered myself as a student, willingly or unwillingly, I am staying at it. That's a commitment we have to make, and that's a commitment we have to keep up. And the more aligned we are to جو بیسکس ہیں جس کا ہم نے شروع میں بات کی کہ جس کی وجہ سے رحمت ملٹیپلائی ہوتی ہے, اتنا آسان ہوتا جائے گا. The sooner we adapt to the environment and to what makes it certain, اتنا جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آپ لوگ کو فائدہ پہنچا. ٹھیک,
And last part of this hadith is that وہی والی بات کہ وَعَلَّمَ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پہلے سیکھنا چاہیے پھر سکھانا چاہیے. ہم میں سے اکثر we fall prey to this thing کہ ابھی ہم نے کچھ ہی باتیں سیکھی ہوتی ہیں تو پھر ہم واز و نیاز پہ آ جاتے ہیں اور فوراً جو ہے نا فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. فتوے نہیں ہم نے کسی پہ جاری کرنا. ہم نے اپنی نظر جو ہے نا وہ صرف سے پہلے اپنے پر رکھنی. بہت سی باتیں ابھی انشاءاللہ تفسیر کے سامنے ایسی آئیں گی، اور جب بھی ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ہمیشہ ذہن، ہماری کیونکہ ٹیوننگ ایسی ہوئی ہے، سوچتے ہیں یار کاش میرا وہ دوست یہ سن لیتا نا، اس کے لیے تو یہ پرفیکٹ بات تھی، اس کو تو یہ بہت ضرورت ہے، کاش وہ یہ سن لے. یار اس میں یہ واقعی یہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے، جو ہے نا یہ والی بات اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں کسی طرح کوشش کروں گا کہ شیخ صاحب سے کہ یہ بات کہہ دوں، اس کو یہ بات ضرور بتا دیں. یہ ایک ہماری ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب کوئی اچھی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں نا ہم دوسرے کے اوپر پوزیشن کریں، اور جب ہم کوئی جنت کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے اوپر ہوتی ہے، اور جب کوئی جہنم کی باتیں ہوتی ہیں تو کسی اور کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ایک نیچرل ڈسپوزیشن. بٹ ہم نے سارا کچھ اپنے لیے سوچا، آل فار اس. ہم نے وی آر اسٹوڈنٹ. ہم جب سیکھ لیں گے، جب ایک وقت آ جائے گا، ایک مقام پہنچ جائے گا تو پھر انشاءاللہ سکھائیں گے بھی، لیکن وی آر اسٹوڈنٹ اینڈ ویل ایکٹ لائک. آج میں خیال سے اس اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا منٹ لے گا. میرے ساتھ پڑھنے کا یہ بڑا نقصان یہ ہے کہ میں خود تیاری کرتے ہوئے تو میں شاید پوری کتاب تیاری کر کے آؤں گا، لیکن جب میں پڑھانے پہ آتا ہوں تو شاید وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. سو بٹ ویل کیپ اٹ لائک دیٹ. ویل ناٹ پش آور سیلز کہ جلدی جلدی آج سورہ فلق کو پورا ہی ختم کرنا ہے. اف اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال رہے تو ہم اس بات کو لمبا کریں گے. جیسے آج یہ حدیث مبارکہ کے اوپر بات دل میں آ گئی، کس کے اوپر بات کرنی ہے. So we have spent taken up all time in doing that. ٹھیک ہے، so we'll keep it like this. کسی کو کوئی آبجیکشن تو نہیں؟ ٹھیک ہے. شیخ بلال، ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں ان محفلوں کے آداب اسی طرح سمجھاتے جائے گا، کیونکہ میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے. چلے تو انشاءاللہ میں کل آفس میں سے لے کے نکلوں گا. میں تو بڑے پیار پیار سے سمجھا رہا ہوں. بٹ اسی طرح جو چیزیں جو ہیں، فار ایگزامپل ابھی آئی ڈڈ ناٹ نو ایکچولی ہاؤ ٹو ایکسکیوز مائی سیلف اس کام کے لیے. سو یہ کیونکہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں تو فرام میٹنگ ٹو میٹنگ اگر آپ یہی تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں سمجھاتے جائیں. اصل میں قرآن کے آداب جو ہیں وہ ہم چلیں اٹس اے گڈ ٹاپک یو براٹ اپ، لیٹس ٹچ اپون دیٹ کہ قرآن کے آداب کیا ہیں اور کس طرح ان آداب کو ایڈریس کرنا چاہیے. قرآن وہ والی بات ہے کہ اب گیم تھوڑی سی ذرا اپ ہو گئی ہے. اب وہ ہماری جو پہلی رمضان سیشنز والی چلی تھی نا، کہ بیچ میں گپ شپ بھی چل رہی ہے اور کھانے بھی چل رہے ہیں اور فون کالز بھی آ گئی ہیں. قرآن کیونکہ اچھا اب اس میں اس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ میں نے آپ سے بات کی کہ ہم یہاں پہ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ دو چیزیں ایکوائر کر رہے ہیں، ایک تو علم ہے اور ایک علم کا نور ہے. کہ عمر علم اور علم کے نور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پاپ اپ کوئز بھی ہوتا ہے. شیخ صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ بات ایک مجھ سے کی تھی، بٹ فار دا لائف آف می کیا بتایا. یہ فرق ہوتا ہے علم اور علم کے نور میں، بالکل یہی فرق ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ جاننے کا نام ہوتا ہے، اور علم کا نور اس علم کو جب وہ ریکوائرڈ ہو پیش کرنے کا نام ہوتا ہے. So علم کا نور helps you put that ilm into action when it's required. ابھی by simplest of examples that I give for this is کہ every one of us knows کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. There's hardly anyone. میں کہنے لگا تھا شیخ صاحب, I knew it. جا بالکل وہ
یہ ڈیلیڈ نور یہ ہوتا ہے جو ابھی نور ہے لیکن تھوڑا سا ابھی دھکا اسٹارٹ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ بٹ ہم اکثر یاد نہیں رہتا, وی ڈونٹ ریمبر. بسم اللہ پڑھنا کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیونکہ ان کا نور نہیں. نور جو ہے اس کو لے کے آنے کے لیے وہی جو ساری ہماری رمضان سیریز کی بات ہے کہ ایک تو نور آپ کے قلب میں آتا ہے, علم آپ کے ذہن میں آتا ہے, اور علم کا نور جو ہے وہ آپ کے قلب میں آتا ہے. اور قلب کا جو نور ہے that acts as the main then source of whatever you have in your mind to put it into action. اور اس پیالے کو صاف کرنے کے لیے جو سب سے فنڈامنٹل چیز ہے وہ ہے استغفار. اللہ سے توبہ اور استغفار. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ یہ ہے کہ ہم توبہ ویری سمپل. توبہ ڈز ناٹ ریکوائر کہ ہم کوئی جائیں اور بڑا کوئی پہلے بکرے ذبح کریں, پھر نہائیں, پھر واپس آئیں, لوگوں کو کھلائیں. توبہ is just in your heart have a very sincere moment of saying Ya Allah, I'm sorry. That's all. A very sincere word, Ya Allah, I'm sorry. میں غلط تھا. I acknowledge I was wrong. I accept what I was doing was wrong. I regret what I was doing was wrong. Ya Allah, I seek your forgiveness. Please forgive me. بس یہ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہوں, آپ کی توبہ ہو جائے. With an intention that I not do this again. ٹھیک, you do this, پیالہ صاف ہو جائے. سمپل. اس سے زیادہ دین آسان ہو ہی نہیں سکتا. کوئی it doesn't require کہ آپ کیا کریں. اپنے دل کے پیالے کو صاف کرنے کے لیے all that requires is a sincere توبہ. So you do it. Now you've done sincere توبہ, so the nur will start coming. Next step is to retain the nur. How do you retain nur? جب تک ہم دوبارہ غلطی نہیں کرتے, the nur retains, stays with us. جیسے ہی ہم غلطی کرتے ہیں, it's like puncture ہوئی اور صاف, everything gone. So گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا. وہ جو اب آپ سمجھ لیں کہ بیکاز آپ ایک ہائی اپرچونٹی پوزیشن پہ ہیں, اب یہاں پہ اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو وہ جو آپ کی ایبلٹی ٹو پرفارم ہے وہ ڈیمینش ہوتی رہے گی, which means that you are basically going down on that opportunity to perform. So what will act as a deterrence for you to perform is our sins. Less or no sins, the better off we are. But اگر گناہ ہو جائے تو پنکچر لگانا کیسے ہے؟ استغفار. Okay. فرق کیا ہے استغفار اور توبہ میں؟ انشاءاللہ we'll cover that in detail later. But نور سے روشن کیسے ہوتا ہے؟ How does the nur that we are acquiring actually become so strengthened کہ ہمیں راستہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے؟ وہ ادب سے. جتنا ادب زیادہ ہوگا, میں اس دن بھی بات رہا تھا کہ ادب از لائک اے ڈمر. جو ہوتا ہے نا, بعض لیمپس ہوتے ہیں ان میں ڈمر ہوتا ہے کہ آپ کم کر دیں تو بالکل لائٹ کم ہو جاتی ہے, تیز کر دیں تو برائٹن اپ ہو جاتے ہیں. ادب از لائک دیٹ ڈمر. جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا وہ نور جو ہے اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی. And adab is in every sphere. The entire learning process is adab, which means how we look. Again, adab, benchmark for adab is sunnah. The closer we are to sunnah, the higher we are compliant. سارے بینک, کچھ بینکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کمپلائنس کا آپ لوگوں کو اچھی طرح آئیے کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ لوگوں کی بینکنگ میں تو کمپلائنس امپورٹنٹ ہوگی نہیں, ہمارے الیکشن میں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ, ایوری تھنگ از اباؤٹ کمپلائنس کمپلائنس کمپلائنس. تو کمپلائنس از دی کی ورڈ آف دا ڈے. جتنی کمپلائنس ٹو سننا ہوگی اتنا جو ہے وہ
آپ کی زیادہ بہتر ریٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. Put it like that. پھر ادب آف if you want to really again میں اس کو کلاس روم نہیں بنانا چاہتا, لیکن if you really want to learn make notes. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کہ ہم کہانی سنیں, اور ایک ہوتی ہے کہ ہم واقعی ایک اپنے پاس ایک وہ رکھیں. اور سننے سے, نوٹس بنانے سے بندہ اٹینٹیو رہتا ہے, تھاٹس ادھر ادھر نہیں جاتے. So if you are making notes, that would really help. Because now we are going into formal studies sort of environment. قرآن کو سمجھ رہے ہیں, ایک ایک آیت کے بہت سی باتیں ہیں, بہت ایکسپلینیشنز ہیں, ہر آیت کے ساتھ حدیث ہوگی, بیک گراؤنڈ ہوگا, سب کچھ ہوگا, واقعہ ہوگا, اور پوائنٹس ہوں گے. And inshallah the way we will do it, we'll do it for every surah to give us some action points. Har surat, so that the surat actually comes into our life. There are takeaway points that we take and we know that now this surah has taught me these action points and this is what I have to bring into my life. Ab unless میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر تو یہاں پہ امام شافی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر امام شافی نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ نوٹس بنا لیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نوٹس لے لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ ایک دفعہ جب ان کو سیکھنے کا بہت شوق تھا, وہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے کہ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے, اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, حدیث شریف پڑھا رہے ہیں, تو وہ اس میں شریک ہو گئے. اب وہ ابھی سفر کر کے آئے تھے, نیچرلی ہی ڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو رائٹ آن ایوری تھنگ, بٹ ہی نیو کہ استاد کے سامنے بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ لکھیں, جو استاد بات کہہ رہا ہو اس کو لکھیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ انگلی سے اشارہ کر کے لکھنا شروع کر دیا, سو دیٹ he becomes one of the students and it seems that he is writing as well. تو جب سیشن ختم ہوا تو امام مالک نے ان کو بلا لیا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں, ابھی تشریف لایا ہوں مدینہ منورہ اور آپ سے علم پڑھنے کا ذوق رکھتا ہوں, اس لیے آپ کی محفل میں شامل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم مذاق کر رہے تھے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تم ہاتھ سے کیوں اشارے کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا, تو میں اس کو بے ادبی سمجھ رہا تھا کہ میں نہ لکھوں, تو میں اس لیے. انہوں نے کہا تم نے کیا یاد ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جو آپ نے پڑھایا سب یاد. انہوں نے کہا سناؤ. تو جو احادیث انہوں نے ان کو بتائیں A to Z اسی آرڈر میں انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے ان کو ری پلے کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر تو آپ سب امام شافی ہیں کہ جو آپ ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں وہ دل پہ لکھا جا رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہوگا امام شافی ہونے میں, تو اس لیے وی آر بیٹر آف میکنگ نوٹس. پھر اس نوٹ بک کا اپنا ادب ہے. آپ لوگوں سے میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا. سنا ہوگا نام؟ مولانا اشرف علی تھانوی is one of the most prominent scholars of Pak و Hind era, and in this last 100 years one of the leading figures جن کے کام کو ایک ریفرنس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. He is one of those. ان سے because he is such a great scholarly figure, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کس طرح آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے علم کا ادب بہت کیا ہے ہمیشہ. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کہ میں کبھی بھی اس طرف پاؤں کر کے نہیں سویا جہاں میری کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. مطلب اگر میں سونا ہوتا تھا I would make sure کہ میری کتابیں میرے اس پاؤں کے طرف نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی کتابیں رکھتا تھا تو میں ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا تھا کہ میری کتاب جو ہے وہ اس کے لیول کے مطابق ہو. مثال کے اوپر اگر میرے پاس تفسیر کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب ہے تو میں قرآن کی کتابوں کو ہمیشہ تفسیر کے حدیث سے اوپر رکھتا تھا, فقہ کی کتابوں کو ہمیشہ حدیث کے نیچے رکھتا تھا,
so on and so forth. Even in placing his books, he would put them according to them. And he said کہ جب مجھے اپنی کتاب پہ لکھنا ہوتا تھا تو میں اپنی کتاب کو کبھی نہیں گھماتا تھا کہ میں اس کے سائڈ پہ لکھوں, میں خود گھوم کے لکھ جایا کرتا تھا. That's how much he said کہ میں کیونکہ اپنی کتابوں کا ادب اتنا کیا تو اس کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم کی برکت دی. جی سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحیم یا کریم یا ودود یا حنان یا منان یا رحمت للعالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے, عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. یا پروردگار عالم, یا اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے. یا اللہ کے چاہتے نہ چاہتے یا اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لیا جن کو آپ کے محبوب نے بہترین لوگوں میں سے کہا. یا اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لیا جن کے اکرام میں فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لیا یا اللہ جن کے لیے مچھلیاں دعا فرماتی ہیں, پرندے دعا فرماتے ہیں. یا میرے مالک, یا اللہ ہم اپنی حقیقت جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم اندر سے کتنے گندے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں میں لترے پڑے ہیں. یا اللہ یہ آپ کی رحمت ہے, آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے. یا اللہ آپ نے جب اپنے بندوں میں نام لکھنے کا فیصلہ فرمایا تو یا اللہ ہمیں بھی موقع دے دیا کہ ہم بھی آپ کے بندوں میں اپنا نام لکھوا سکیں. یا اللہ جو آپ نے اتنا فضل فرما دیا, اتنا کرم فرما دیا, یا اللہ ہماری ان کوششوں کو یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے لیے علم کو پانا, علم کو سیکھنا, علم پہ عمل کرنا یا اللہ آسان بنا دیجئے. یا اللہ جس طرح آپ نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھول دیا کہ ہم علم کو سیکھ سکیں, یا اللہ اسی طرح اس دروازے سے مل آنے والی تمام فیض کو یا اللہ ہمارے دل میں اترنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ خیر بنا دیجئے. یا اللہ اس سے ہماری زندگیوں میں اپنی محبت آنے کا سبب بنا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آنے کا سبب بنا دیجئے. یا پروردگار عالم, یا اللہ ہم برکت کے متولی ہیں, یا اللہ برکت کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. میرے مالک ہمارے کام میں برکت عطا فرما دیجئے, علم میں برکت عطا فرما دیجئے, حافظے میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ رزق و مال میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دین و دنیا میں برکت عطا فرما دیجئے, علم و حافظے میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے رات و دن میں برکت عطا فرما دیجئے, صحت میں برکت عطا فرما دیجئے, کام کاج میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ گھریلو زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے, ازواجی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. یا پروردگار عالم, یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. اور میرے مالک سب سے اہم, سب سے بڑھ کر یا اللہ اپنے وقت پر خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ ہماری موت میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے وقت پر خیر سے ہمیں کرنے والی شہادت والی موت نصیب فرمائیے. اس حال میں اپنے پاس بلائیے یا اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہوں, یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما چکے ہوں. یا اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائیے کہ آپ نے اپنے بندوں میں ہمارے نام لکھ چکے ہوں. یا اللہ ہماری قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائیے گا, جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے گا. یا اللہ جب اٹھنے کا وقت آئے تو اس حال میں اٹھائیے گا کہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں, اور یا اللہ ہم آپ کو دیکھ کے راضی ہوں. یا پروردگار عالم, یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں سے ہمیں سایہ نصیب فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائیے گا, ان کی شفاعت کا حقدار بنائیے گا. یا اللہ مومنوں کی فہرست میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے گا. یا اللہ پرصراط سے بے سوال بغیر کسی رکاوٹ کے یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے گھر والوں, اپنے والدین, مشائخ, اولاد یا اللہ تمام اقارب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جگہ نصیب فرمائیے گا. یا پروردگار عالم, یا اللہ دین و دنیا کی تمام خیریں ہمیں نصیب فرما دیجئے, پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, مشکلات کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ جس ارادے سے ہم یہاں آئے ہیں یا اللہ اس میں اپنی برکتیں شامل فرما دیجئے. یا اللہ یہ تمام ساتھی یا اللہ دین کو سیکھنے, دین کو حاصل کرنے, آپ کی محبت کو پانے کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی نیتوں پہ, ان کے اخلاص کے صدقے
یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس محفل کو خیر و برکت کا سبب بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گھروں میں یا اللہ اپنی محبت کو عام فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے قرب کا یا اللہ راستہ دکھا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔